देखा था ISPR में। इसको हटाए ना यार, ये भी हटा दें। हाँ बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप रोज़े में तशरीफ़ लाए। बात यह है कि पिछले 4 साल पाकिस्तान की आवाम झूठ पर झूठ सरकारी ख़र्चे पर सुनती रही। कभी PID में झूठे कागज़ लहराए गए, कभी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत एक शख्स सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता रहा, तोहमतें लगाता रहा, इल्ज़ाम लगाता रहा और ख़ुद 4 साल जो अपनी कारकर्दगी है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, कश्मीर फ़रोशी, ख़ारजा पॉलिसी की तबाही की शक्ल में जो हर रोज़ हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहे हैं, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जो साजिशों की बात कंटेनर पर चढ़ कर की जा रही है, अदारों को नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है। फाजिल जजेस ने जब आपकी आइन शिकनी पार्लियामान पर हमला और जो आपने आइन पर हमला किया था, जब उसको बेनकाब किया और आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आप उनको भी अपनी नफ़रत, अपनी इंतशार और अपनी झूठी सियासत की नज़र कर रहे हैं। और ये वजह सिर्फ़ इसलिए है कि कोई शख्स पाकिस्तान की आवाम इनसे इनकी कारकर्दगी ना पूछे। और अभी कुछ चंद लम्हे पहले TV पर ख़बर आई कि सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने हल्का बंदियों में ताख़ीर की और क्योंकि उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस थे और जो सेंसस के अकॉर्डिंगली हल्का बंदी होनी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं की, इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस इसलिए ला रहे हैं कि 8 साल से ज़ेरे इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन में आने वाला है। और जो पटिशन हाई कोर्ट में, ये याद रहे कि ये रेफरेंस इमरान खान साहब जो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ ला रहे हैं, वो इसलिए ला रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, असद उमर ने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की जिसका 1 अप्रैल को फ़ैसला आया। और वो पटिशन क्या थी कि जो दस्तावेज़ हैं उनको पब्लिक ना किया जाए, जो डॉक्यूमेंट्स इनकी चोरी, इनके डाके, इनकी फॉरेन फंडिंग और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सामने लाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोई जमात नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनके हुकूमत के होते हुए जो इनका डाका और जो गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो जो पाकिस्तान की आवाम के सामने लाई है, तो पटिशन थी कि उसको पब्लिक ना किया जाए और अकबर एस बाबर साहब को वो डॉक्यूमेंट्स तक रसाई ना दी जाए। क्यों रसाई ना दी जाए? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, जो मैं अभी बताऊंगी। और 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल को जो ये पटिशन लेकर गए थे, और ये कोई 100वीं पटिशन थी जो इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रखने, पहले पटिशन होती रही कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर अब ये पटिशन जो रेफरेंस ला रहे हैं वो लेकर गए हाई कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक न किए जाएं और अकबर एस बाबर को रसाई न दी जाए। 1 अप्रैल को न सिर्फ ये पटिशन मुस्तरद की हाई कोर्ट ने, बल्कि हुक्म जारी किया, फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा केस 30 दिन में फैसला करने को कहा। और ये भी कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग ममनुआ, जो कानून इजाज़त नहीं देता, अगर वो किसी पार्टी ने ली है तो उस पार्टी को भी सज़ा मिलेगी,
اس پارٹی کے چیئرمین کو بھی سزا ملے گی اور اس صورت میں اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو سزا ملے گی، قانون کے مطابق ملے گی، اور عمران خان صاحب کو سزا ملے گی غیر قانونی فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو انہوں نے باہر سے پیسے منگوائے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بڑے جو کہہ رہے ہیں نا ہم ریفرنس لا رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک سازش امریکہ میں ان کے خلاف ہو رہی ہے اور دوسری سازش الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ کل یہ بیانیہ نکلے گا، اور وہ بیانیہ کیسے بنتا ہے میں آج پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گی، میں میڈیا کو بھی بتاؤں گی کہ یہ پریس کانفرنس کو کور کیجئے گا، کیونکہ یہ پریس کانفرنس پاکستان کی عوام تک حقائق جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس پر ہائی کورٹ کا میں نے فیصلہ آپ کو بتایا، اور اس کے مطابق جو غیر قانونی فنڈنگ آئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے، جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے، اس کے مطابق 16 ایسے افراد اور اکاؤنٹس ہیں۔ یہ صرف وہ غیر فنڈنگ جو ممنوعہ فنڈنگ جو ڈکلیئرڈ ہے اس کے اندر جو انہوں نے چھپائی چیزیں، 16 اکاؤنٹس جو 16 سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے، اس میں رومیٹا شیٹی انڈین نیشنل ہے جہاں سے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، جو ڈونیشنز USD ڈالرز میں آئے، اس کے علاوہ جو USD ڈالرز کے اندر پیسے آئے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو PKR ہے، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی، برسٹل انجینئرنگ سروس دبئی، PTI UK ویسٹ ورڈ گارڈن بارنز لنڈن، PTI UK اسٹیٹفورڈ شائر، SSS مارکیٹنگ کمپنی، PTI فن لینڈ، ای پلانٹ ٹرسٹیز زیورک، ناروے، آسٹریلیا، کینیڈا PKR اکاؤنٹ، اور کینیڈا USD جو وہاں اوورسیز پاکستانی کو لوٹتے رہے، چیریٹی کے نام پر لوٹتے رہے، اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے۔ جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیریٹی کی وہ پارٹی فنڈنگز کے اندر اپنے ذاتی ملازمین، آفس بیررز جو ان کے نائب قاصد تھے ان کے اکاؤنٹس اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹس میں آتے رہے۔ اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر 349 کمپنیز 88 انڈیویجولز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور سارے پیسے PTI کی اکاؤنٹس میں آتے رہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پروہیبٹڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے USD 73,23,000 ڈالر، PKR 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر، پاؤنڈز کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو 2 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار روپے، اور یوروز میں 53 لاکھ روپے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا اور ڈکلیئر نہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے 2008-2009 میں، یہ ریفرنس یاد رہے، یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں۔ 2008-2009 میں فارم 1 جو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو، اس میں 2 اکاؤنٹس ظاہر کیے۔ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2008-2009 میں 7 اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے، مطلب یہ کہ 5 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے 2008-9 میں۔ 2009-2010 میں 7 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ڈکلیئر کیے گئے۔ 2010-2011 میں 13 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، 2 ظاہر کیے، 15 انڈکلیئرڈ تھے۔ 2011-12 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ظاہر کیے۔ 2012-13 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 4 ظاہر کیے۔ یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی۔ 70 لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئرڈ نہیں، 140 کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں۔ یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا، یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی
جو کہ ابھی کل کا بیانیہ ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی، میرے خلاف چیف الیکشن کمیشن سازش کر رہا ہے. انہوں نے حکومت چلائی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے، انہوں نے حکومت چلائی میڈیا کو گولیاں مار کے، پسلیاں توڑ کے، اغوا کر کے، پروگرامز کو بند کرا کے، میڈیا کی زبان بندی کر کے، انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے، انہوں نے حکومت چلائی اداروں پہ حملے کر کے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہ وہ سازش کا راگ الاپ رہے ہیں کہ سب کے اوپر پریشر ڈالا جائے. آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی نفرت، یہ جو فورن فنڈنگ کیس اس وقت 30 دن میں فیصلہ آنا ہے، اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 سال ہو گئے، یہ 8 سال ہو گئے اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور عمران خان صاحب نے آج تک یہ جتنی ان کی چوری سامنے آئی ہے، یہ چوری اسٹیٹ بینک نے اپنے دستاویز سے پکڑی ہے. انہوں نے آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرایا، اور اس کے بعد کبھی پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی. ان کے مطابق ڈوزیئر آیا 6 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو کاغذ لہرایا گیا. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو حقائق پاکستان کی عوام کو بتائے جائیں گے. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا، جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی، اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. وہ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے جو ایس اے پی ایم تھے، اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کے ذریعے بھی نہیں آیا. اور جو ڈاکٹر لو ہیں ان کو انہوں نے 16 اپریل کو انہوں نے، جب وہ ڈوزیئر آیا 16 مارچ کو انہوں نے ایمبیسی کے اندر جو امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں ان کو کی نوٹ سپیکر بلایا ایک تقریب میں، جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا، جس کے سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جھوٹا. وہ ان کے دفتر میں فورن منسٹر کے انویٹیشن کے اوپر ایمبیسی کے اندر کی نوٹ سپیچ 16 مارچ کو کر رہا تھا. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمام حقائق فائلز کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جن اکاؤنٹ سے فورن فنڈنگ جو ریفرنس لا رہے ہیں، اس کے بعد توشہ خانہ کی چوری تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ توشہ، اور میں جو نفرت انگیز چیزوں کے حقائق ہے وہ 1 منٹ میں بتاتی ہوں. چوری پکڑی جائے تو دھمکیاں دو، چوری پکڑی جائے تو گالیاں دو، چوری پکڑی جائے تو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، چوری پکڑی جائے تو جھوٹے الزامات لگاؤ. ابھی کچھ دیر میں کل آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سازش ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی ہو رہی ہے. ایک سازش توشہ خانہ کے اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا، 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے، اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی. آپ خود کمیٹی بنائیں، 50% کو 20% کریں. یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی اور اس کے بعد گالی دیتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو عدالتیں کیوں کھلی؟ عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین شکنی کی تھی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین پر حملہ کیا تھا، تم نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، تم نے پاکستان کی عوام کو ایک پاگل نے یرغمال بنایا ہوا تھا صرف اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں کیا وہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. خواتین نے پولیس والوں پہ حملہ کیا، ڈپٹی سپیکر کے اوپر ان کے ممبران نے حملہ کیا. پورے دنیا میں اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کی، ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کی چوری پکڑے، جو ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو دکھائے، ان کو گالیاں دیتے ہیں.
اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. اس ملک میں اگر سازش ہوئی تو سازش پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کی فورن فنڈنگ منگا کر, اور اس میں 4 سال کے اندر, اور میں کیوں کہہ رہی ہوں فورن فنڈنگ منگائی, کشمیر فروشی کی فورن فنڈنگ منگا کر جو ملک کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہے وہ 4% سے 12% پہ گئی, جو ترقی کی شرح ہے وہ 6.1% سے 4% پہ اس وقت ہے, لیکن وہ منفی ان کی نالائکی اور ان کی سازش کی وجہ سے ہوئی. جو اس وقت کل قرضہ ہے وہ 25,000 سے 43,000 روپے گیا, اور اس وقت 2 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. یہ اس لیے سازش کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ان سے یہ سوال نہ پوچھے. 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے, اس کا جواب کون دے گا؟ توشہ خانہ سے ڈاکہ ڈالا گیا, اس کا جواب کون دے گا؟ فورن فنڈنگ سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, اس کا جواب کون دے گا؟ اس لیے یہ آج کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں. آج اپنے وعدوں کا جواب دو جو پاکستان کی عوام سے کیے تھے. اور اس کے بعد جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں نا, اس بیانیے کی حقیقت ہمارے پاس آ چکی ہے, اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک دن جو یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت کے, جس کے اندر 24 وزراء, 24 مشیر اور 24 جو ایس اے پی ایم تھے, ان کے امپورٹڈ تھے. ان کی لسٹ ہم نے شائع کی ہے کہ کون کون امپورٹڈ تھا, جو کورٹس کے چکر لگا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے دو, جو کورٹوں سے اجازت لے رہا ہے کہ ہمیں واچ لسٹ سے نکالو. وہ امپورٹڈ مشیر اور وزیر جو کورٹوں سے اجازت دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے واپس وطن جانے دو, کیونکہ یہاں ہم ڈاکہ ڈالنے آئے تھے, یہاں ہم تہمتیں لگانے آئے تھے, یہاں ملک کے خلاف سازشیں کرنے آئے تھے. اس بیانیے کی اصلیت میں آپ کو بتاتی ہوں, اور یہ اصلیت میں کل, ابھی یہ میں صرف آپ کو اصلیت بتا رہی ہوں. اس کے بعد ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جس سے اداروں کو گالی دی جا رہی ہے, جس سے جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے کہ خالی جو اکاؤنٹس, جو ایک دن کی کارروائی ہے جس میں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ٹرینڈز بنا کر یہ لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں صرف امپورٹڈ جو ایک دن کا ڈیٹا ہے, حکومت کا جو ٹرینڈ ہے وہ 924 ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوتا ہے ایک دن میں, جس میں ایکٹیو ٹویٹر ہینڈل 709 ہیں, جس میں صرف جو لوگ اصل لوگ ہیں, جو ہیومنز ہیں, جو ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ ان 924 سے صرف 177 ہیں, 177 ہیں, جس میں جو اوریجنل اکاؤنٹس جنریٹر ہیں ان کے وہ صرف 33 ہے, 33 ہے, اور جو ان ریئل ٹریفک ہے اس 924 اکاؤنٹس میں سے وہ 75% بنتی ہے. اور جو روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جو باٹس کے نام سے انہوں نے اس فورن فنڈنگ کا کالا دھن کما کر جو پیسے سے یہ باٹس خرید رہے ہیں, وہ باٹس اس 924 میں سے 532 ہیں. یہ ڈیٹا اوتھینٹک ٹویٹر سے حاصل کیا گیا ہے, جس میں 532 روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جس میں یہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے, جس کا شخص کا نام عمران خان ہے, جس نے یہ فورن فنڈنگ کے ذریعے یہ پیسہ جمع کیا ہے. توشہ خانہ میں جو ڈکلیئر کیے نا اکاؤنٹس, اس کا پیسہ کہاں سے آیا جو ریٹین کیے ہیں, اس کی منی ٹریل کدھر سے آئی, وہ یہ عمال نامہ ہے. اور اس میں جو 33 اکاؤنٹس ہیں وہ صرف اوریجنل ٹویٹر ہینڈلر اوریجنیٹرز ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, 924 ایک ٹرینڈ, ایک دن کی کارروائی, 924 اکاؤنٹس, 709 ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹس, جس میں 177 ہیومن اکاؤنٹس, جس میں صرف 33 اوریجنل اکاؤنٹس, جس میں 75% ٹریفک ان ریئل, اور جو صرف 9 گھنٹے کی سائیکل کا ڈیٹا ہے, 9 گھنٹے کی سائیکل کا ڈیٹا ہے یہ, جس میں 6 گھنٹے یہ ایکٹیو رہتے ہیں, 9 گھنٹے یہ کاروائیاں کرتے ہیں, یہ روبوٹک پرچیزنگ ہوتی ہے جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بناتے ہیں. اور اس میں جو ایکٹیویٹی جنریٹرز ہیں
جو ٹرینڈ بنانے کے لیے ان کے لوگ استعمال کرتے ہیں, جو نفرت انگیز ٹویٹر کے اوپر کانٹینٹ ڈالتے ہیں, وہ 100 ہے, 100. اور ایک روبوٹ 1 گھنٹے میں 10 ٹویٹس کرتا ہے. ایک روبوٹ 1 گھنٹے میں 10 ٹویٹس کرتا ہے, جو کہ اگر 577 جو میں نے آپ کو بتایا روبوٹک ہے, اگر اس 577 کو آپ ملٹی پلائی کریں 10 ٹویٹس میں تو وہ 5000 پلس ٹویٹس بنتی ہیں 1 گھنٹے میں. اور اس کو آپ 9 گھنٹے کے اندر ملٹی پلائی کریں, پھر 6 گھنٹوں کے اندر ایکٹیو کے اندر ملٹی پلائی کریں. یہ ہے وہ طریقہ کار, یہ ہے وہ سازش جو عمران خان استعمال کر رہا ہے اس وقت ملک کے خلاف, پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کے خلاف, اس وقت اداروں کے خلاف, اس وقت عدلیہ کے خلاف, جنہوں نے ان کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور جو عدم اعتماد کا طریقہ آئینی تھا اس کو اپ ہولڈ کیا. ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کیا, اس کے خلاف بیانیہ روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور اس کی کارروائی میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج آخر میں پاکستان, اور یہ تمام روبوٹک لسٹس ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں جو FIA کو دے دی جائیں گی, کیونکہ یہ روبوٹک ٹویٹس جو ہیں نہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آتی ہیں, یہ سافٹ ویئر کے ذریعے جنریٹ کی جاتی ہیں اور ملک کے خلاف غلاظت بکی جاتی ہے. اور اس کے بعد آج پاکستان کی عوام کو آخر میں کہنا چاہتی ہوں, فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے سامنے 4 سال کی کارکردگی ہے. یہ سازش جھوٹا بیانیہ ہے, فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسہ آیا جس کا 30 دن میں فیصلہ ہوگا. 4 سال عوام کو بھوکا کیا, غریب کیا, قرضے کی دلدل میں دھونسا. 4 سال میں عوام سے ان کا روزگار چھینا, کشمیر فروشی کی. آج پاکستان کی عوام کو, نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ترقی چاہیے یا جھوٹ پہ یقین کرنا ہے. فیصلہ کرنا ہوگا کہ روزگار چاہیے کہ عمران خان کے جھوٹ پہ یقین کرنا ہے. آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو معاشی ترقی چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو آپ کا مستقبل روشن چاہیے, ایک ترقی یافتہ خود مختار خوشحال پاکستان چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو سستی دوائی چاہیے, سستا آٹا, چینی, بجلی, گیس اور سستا علاج اور معیاری علاج چاہیے, یا آپ کو معیاری ٹرانسپورٹ چاہیے, آپ کو معیاری پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے, اسکول چاہیے, یونیورسٹی چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. یہ فیصلہ آج پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. کیا آپ کو روبوٹک ٹویٹس کے بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا آپ کو پاکستان کی ترقی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ کیا آپ کو جھوٹے روبوٹک ٹویٹس کے بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ کیا آپ کو اپنی ترقی, اپنے مستقبل, اپنی نوکری, اپنا روزگار, اپنی روٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اور جو یہ لسٹ ہے فورن فنڈنگ, ہر روز کی بنیاد پر اس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے. ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق لائے جائیں گے اور ہر روز یہ بیانیہ بنائیں گے روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ابھی عدالتوں پر حملہ ہے, ابھی اداروں پر حملہ ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ہوگا. یہ حلقہ بندیوں کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حلقہ بندیوں کی تکلیف اگر ان کو ہوتی تو 4-5 دن پہلے ان کی حکومت تھی, اس وقت کیوں نہیں کوئی درخواست دی؟ اس وقت کیوں نہیں کوئی چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ حلقہ بندیوں کے اندر چیزیں کریں؟ کیوں نہیں یہ بات کی گئی؟ آج جبکہ 30 دن میں آپ بھی بین ہوں گے, آپ کو بھی سزا ملے گی اور عبرت ناک سزا ملے گی. غیر قانونی فورن فنڈنگ کی سزا قانون میں درج ہے. جو آپ نے اپنے آفس ہولڈرز بیئرز, جو آپ نے حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ انہوں نے غیر قانونی عمل کیا تھا, غلط بات کی تھی, کس کے حکم پر کیا تھا؟ عمران خان کے حکم پر کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ہم عوام سے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کسی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ نہیں بولیں گے, لیکن یہ سوال آپ کو عمران خان سے کرنے پڑیں گے اور اس تفریق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان آپ کو چاہیے. یہ چیزیں, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. ہم صرف سچ بولیں گے, ہم صرف کام کریں گے اور کام ہم نے پہلے دن سے شروع کر دیا ہے اور ہمارے کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوگا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عوام وفاقی کابینہ کی تشکیل بھی منتظر ہے, یہ بتائیں کہ کب وفاقی کابینہ حلف لے رہی ہے اور کتنے وفاقی کابینہ کا فیصلہ کیا گیا؟ کچھ ہی دیر میں
میں انشاءاللہ وفاقی کابینہ کا اعلان کروں گی. اس وقت وہ فائنلائز ہو رہی ہے, اور یہ جو آج بڑے دعوے دار بن رہے ہیں نا کہ حکومت نہیں ہے ملک میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت بھی ہے, چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہے, منتخب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی ہے, اور جو پاکستان کی عوام کا دکھ اور درد بھی رکھتا ہے, اور تمام جماعتیں مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس معاشی جو ایک ٹرموائل ہے اس سے بھی نکالیں گے, اور پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی دیں گے, اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں کابینہ کا اعلان بھی کروں گی. فائنلائز ہو چکی ہے, اور بالکل آخری لمحات پر ہے جس کی میں اناؤنسمنٹ کروں گی. میں ہر منسٹری کس پارٹی کو کنسلٹیشن کے ساتھ, اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو نہ کنسلٹیشن کا پتہ ہے نہ مشاورت کا پتہ ہے, ان کی ڈکشنری میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے. جن کی ڈکشنری میں صرف گالم گلوچ, دھمکی, گنڈا گردی اور بدماشی ہو, وہ مشاورت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مشاورت کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ کچھ ہی دیر میں کابینہ کا اعلان کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا وزیر خارجہ کا جو بلاول بھٹو صاحب کا معاملہ ہے, کیا وہ فائنل ہو گیا ہے؟ اور پنجاب کے گورنر کا بھی ایشو بنا ہوا ہے, اس پہ بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ کوئی ایشو کسی کا نہیں بنا ہوا, سب کیا سرائیاں ہیں, کیونکہ کوئلیشن میں جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں اکٹھے عدم اعتماد کے ذریعے ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, نالائقوں کو, نااہلوں کو, جس کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے آج, ان کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے. اس لیے مشاورت کا سلسلہ ذرا طویل تھا, لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم پوری کابینہ تمام جماعتوں کے ساتھ, پہلے یہ مشورہ آیا تھا کہ ہم پہلا بیچ اناؤنس کر دیں, لیکن ہم پوری کابینہ تمام جماعتوں کی ریپریزنٹیشن کے ساتھ اناؤنس کرنا چاہتے تھے, جس کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم اعلان. میڈم یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں وزارت اطلاعات کتنا ٹف ٹاسک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں, وزارت اطلاعات وہ وزارت اطلاعات نہیں ہوگی جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی وزارت اطلاعات تھی. یہ پاکستان کی ریاست کی وزارت اطلاعات ہوگی, یہ حکومت پاکستان کی اطلاعات ہوگی اگر یہ منصب جس کو بھی دیا جاتا ہے. اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے جو ریلیف ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے جو خبر کی اصلی جزیات ہے, فیک نیوز نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے سامنے حقائق رکھنے کی وزارت اطلاعات ہوگی, جس کو بھی یہ منصب دیا گیا. ایک لے لوں پھر آپ کو دیتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ناراضگی کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, تو کیا ان سے انہیں صدارت کا منصب دے رہے ہیں یا کچھ؟ کوئی میں نے نہیں سنی, کیونکہ میں ہر وقت ان میٹنگز میں بھی ہوتی ہوں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہوں, اور مقصد اس وقت انفرادی نہیں ہے, مقصد اس وقت جماعتی نہیں ہے, مقصد اس وقت ذاتی نہیں ہے, کیونکہ 4 سال انا, ذات پرستی, ذات پسندی, تکبر, ضد کا نشانہ جو پاکستان کی عوام بنی ہے, یہ جماعتیں اس سے بالا تر ہیں. پاکستان کے مفاد میں فیصلے ہو رہے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ہی ان فیصلوں کے ذریعے ریلیف حاصل کرے گی. جی بالکل, میں نے پہلے کہا آپ کو, حلف کا ٹائم مجھے نہیں پتا, لیکن بہت جلد میں کابینہ کا اعلان کروں گی. ہم تحریک انصاف نہیں ہیں, پہلے تو اس فرق کو سمجھیں. ہم نہ بین کرنے میں بلیو کرتے, ہم نے جدوجہد کی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. جب انہوں نے کال کوٹریوں میں ڈال کر اپوزیشن کو بند کیا, ہم نے اس وقت آواز بلند کی, میڈیا کے لیے بھی کی, اپوزیشن کے لیے بھی کی, پارلیمان کے لیے بھی کی. اس لیے نہ ہم یہ کام ہے عمران خان کے, یہ فاشسٹ سوچ والے شخص صرف اور صرف عمران خان جو 4 سال پہ ملک پہ مسلط تھے, یہ ان کے اعمال نامے ہیں. الیکشن کمیشن کے اندر قانون وضع ہے کہ فوراً فنڈنگ کے ذریعے پیسہ منگانا ممنوع ہے, ڈکلیئر نہیں کرنا دوسرا جرم ہے. تیسرا جرم یہ ہے کہ غیر ملکیوں سے پیسے لینا, کمپنیوں سے پیسے لینا, جو لیا انہوں نے ڈیزاسٹر فنڈ اور چیریٹی کے لیے, وہ پارٹی کی فنڈنگ میں استعمال کیا, اور اس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا, اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس میں ڈلایا. ان تمام جرائم کے
जो सज़ा है वो कानून में वज़ा है और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके फैसले का 30 दिन में फैसला किया जाए 8 साल के बाद। तो जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगी। और हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई, जो कि साबित हो गई है इलेक्शन कमीशन में, स्टेट बैंक ने बता दिया है, और अगर ये इसकी सज़ा चेयरमैन ऑफ द पार्टी के को भी सज़ा मिलेगी और पूरी पार्टी को भी इसकी सज़ा मिलेगी। ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट का 1 अप्रैल का फैसला कह रहा है। थैंक यू मैम। कितने विभागीय काबीना के कितने मेंबरान हैं? 36 मेंबर। जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि एक तो कभी भी मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, और जो भी मैंने हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने अभी रखे हैं रोबोटिक ट्वीट्स के मामले पे, वो तमाम लिस्टें मैं आपको दूंगी, आप अपने चैनल के ज़रिए नशर कीजिएगा। वो तमाम डेटा मैं आपको दूंगी कि ये किस तरह जनरेट होते हैं ट्विटर अकाउंट्स, वो तमाम चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। देखिए, इंतखाबात तो इंशाल्लाह होने हैं जब पाकिस्तान की आवाम और पार्लियामान चाहेगी। आज छोड़ दे, वो ले ले। यहाँ ना बैठ जाए, दूसरी पे यहाँ भी यहाँ से ना कर लो। हाँ तो खुर्शीद साहब ने कंफर्म कर दिया बात। दूसरी कितने बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करेंगे या एक वीडियो बयान अपना दें और उसमें वायरल करवा दें? मैं आपको सब ऊपर आ रही हूँ। दोबारा